2 दिन के बाद नंबर ऑन होता है और वो जो उसके मामू होते हैं उनकी उन बच्चे को कॉल आती है कि वो हमारे साथ बड़ा वाक़या हो गया था, तो मैं इस तरह वो तुम्हें नहीं लेने आ पाया, तो बेटा अब तुम कहाँ पे हो? मुझे बताओ, तुम इस जगह पे आ जाओ। खैर वो जब जाता है, ये एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। ये एपिसोड नंबर 1 है जिसमें स्टार्टिंग में ही रवैया जो है वो अपनों का सामने आ गया, और ये बड़ा ही डिस्गस्टिंग बिहेवियर है जो मेरे हिसाब से काबिल माफ़ी नहीं है। वही वाली बात आ गई, ये हम सबके साथ ही ऐसी चीज़ें हैं कि जब भी हमारा कोई अपना आता है हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं, अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं, हम उनको हर तरीके से। और एक और चीज़ है कि घर में उनके लिए सबसे अलग अरेंजमेंट्स की जाती हैं कि इनको किसी किस्म की कोई तंगी ना आए, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसको कहते हैं ना, जजा और सजा वाला मामला है ही नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने जो भी बोला ना, हम साल बाद या 6 महीने बाद अगर कोई बात कर लेंगे, घर में फ़ोन कर लेंगे और रो के अपने आंसू गिरा के हम कहेंगे जी हम तो बड़े मजबूर थे, तो घर वाले कहेंगे कोई बात नहीं, सही है। और कभी भी ये जो बाहर लोग बैठे हुए सारे हैं ना, वो रिश्तों को खरीदने के लिए ना उसके अंदर एक चीज़ बड़ी डालते हैं, कभी महीने या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद 10-15 हज़ार 20 हज़ार भेज दिया, तो वो जो उधर बैठे लोग हैं ना, वो बेचारे यही समझते हैं कि यार इन्होंने इतना पैसा भेज दिया, तो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक अजीज़ है और मैं MT व्लॉग से आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपकी खदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग जो है वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग ध्यान से सुनिएगा। अपनों का रवैया ख़ास तौर पे जब आप लोग बाहर आते हैं और वहाँ पे आपके दिमाग में क्या प्लान चल रहा होता है। हमारी फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो ऑलरेडी अरसा दराज से यहाँ बाहर के मुल्कों में क़याम पज़ीर हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। और जब वो कभी हमारे यहाँ जाते हैं तो हम उनको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं। हमारे ये आम तौर पे इसको ट्रेडिशन समझ लें, जो मुझे लगता है वो ट्रेडिशन इस तरह की है कि वो पूरा उसमें सारी फैमिलीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। हमारी अपनी जी इधर फूफियाँ भी आ गई हैं, इधर आपके जो हैं वो मामे भी आ गए हैं, इधर आपके चाचे भी आ गए हैं। सारे उसको, जो बंदा बाहर बैठा होता है उसकी फैमिली को ना मतलब लुक आफ्टर करने के लिए, और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि आज का दिन ये हमारे यहाँ स्टे करे, ये हमारी मेहमान नवाजी है। मैं इस वजह से ये रवायत का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। तो खैर चलते हैं। जब ऐसे लोग जिनका दौरे हाज़िर के अंदर वीज़ा लग रहा है या जिनका पहले वीज़ा लग रहा है, वो पहले जो है वो अगर पैटर्नल्स में है तो उसमें बहुत हद तक जो उनकी मदद हैं वो ये बता रही होती हैं कि बेटा आपने फ़िक्र नहीं करनी, वहाँ पे जाके आपका ये बैठा हुआ है रिश्तेदार, वो आपको संभाल लेगा। और घर में यूजुअली इसके बारे में डिस्कशंस भी शुरू हो जाती हैं कि हमारा वो रिश्तेदार वहाँ पे बैठा हुआ है, और जैसे ही मिसाल के तौर पे हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो जी हमें ये वाला जो है ना मामला, हमें किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। सो बच्चा आने से पहले ये सारी चीज़ों से मुतल्लिका ना बिल्कुल ईजी हो जाता है, मतलब वो टेंशन फ्री हो गया। वो सोच रहा है कि मुझे कोई मसला नहीं आने वाला, और मैंने जाते ही जनाब मेरा जो अकोमोडेशन का मसला है वो भी हल हो गया, मेरा जो जॉब का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। ये सारी चीज़ें ना वो अपने दिमाग में पहले बना तो रहा होता है, एक स्ट्रक्चर तो बन रहा होता है, लेकिन ये जो हाई होप्स है ना, जिस तरह की हम बहुत पुरुमीद होते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, ये मतलब हमारी तब सामने आती हैं चीज़ें सब सारी की सारी, और हकीकत से पर्दा तब उठता है जब आप उस मुल्क में पहुंच जाते हो और वहाँ पे जाके आपको ये सिचुएशंस जो हैं फेस करना पड़ती हैं, जिसकी मैं एटलीस्ट 1 से 2 स्टोरीज जो है ना वो आपके साथ आज शेयर करूँगा। अच्छा, नंबर 2 पे एक तो आगे आपके पैटर्नल्स, और आपके पहले मैंने बोला मिटर्नल्स। अब पैटर्नल्स हैं वो भी सिमिलरली, उनके बारे में भी जो है वो कुछ इस तरह करके हम लोग स्टोरीज बना के बैठे होते हैं कि यार हम लोग जाएंगे तो कोई हमें मसला जो है वो पेश नहीं आएगा, और अल्लाह खैर किया तो मसले तो सारे हल हो गए हैं। पैटर्नल्स को लेके ख़ास तौर पे जो आपके फादर्स हैं, जो जो वालिद साहब होते हैं वो आगे आगे होते हैं, ठीक हो गया। और मिटर्नल्स को लेके ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के अंदर माएँ आगे आगे होती हैं कि जी मेरा भाई है या मेरे भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई आप इधर किसी भी मुल्क में दुनिया के ट्रेवल कर रहे हैं, हमेशा प्लीज़ फॉर गॉड सिक, ये अभी तो मैं इसको कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, और ये हो सकता है ये सबके साथ भी ना होता हो, बहुत सारे लोगों के खून सफ़ेद नहीं हुए हैं।
سو لیکن بہت سارے لوگوں کے جو ایکسپیرینس رہے ہیں وہ اچھے بھی رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی میرے سامنے آئے ہیں جن کے جو تجربے تھے وہ بہت تلخ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میری ذاتی کمیونیکیشن بھی ہوئی، اور ان میں سے میں نے بھی یہی رزلٹ نکالا، اور پھر اس کا کنکلوژن بھی سب نے مل کے یہی نکالا، اور وہ کنکلوژن جو ہے اس کے تو بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو میں نے گزارش کی کہ اس کے اندر میں سٹوری بیان کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب آپ کا ہوا یہ کہ ویزا لگ گیا، اب آپ جو ہے وہاں سے ٹریول کر کے جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو اب آپ کو کوئی ایئرپورٹ سے پک کرنے آتا ہے، کوئی پک کرنے نہیں آتا۔ کوئی میرے ایک بڑے اچھے دوست، جیسے کہ میں نے گزارش کی، یہ ایئرپورٹ سے پک کرنے کی بھی سٹوری ذرا سن لیجئے، کہ وہ بڑے اچھے میرے دوست ہیں، میرے فرینڈ ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے ماموں ہیں میٹرنل، سگے ماموں ہیں ان کے، اور انہوں نے مطلب ظاہر ہے وہ جب جاتے ہیں تو ان کی فیملیز میں ان کو بہت اچھے خاصے سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ پھر خاص طور پہ ہمارے کلچر کے اندر یہ بات آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ جن کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے نا، ان کو ایک اچھا ریگارڈ کیا جاتا ہے، بہت سارے ان سے مسئلے ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، ان کو باتیں بتائی جاتی ہیں مطلب فیملیز کے متعلقہ، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سارے فیصلوں کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ ہی ان کی ایک اچھی پوزیشن بنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہیں، اور وہ جب کبھی آتے ہیں آف اینڈ آر سیلڈملی یا ونس ان اے بلو مون کبھی ان کا جب پاکستان میں چکر لگتا ہے، تو ہمارا جو جذبہ ہے ان کو لے کے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے سے لے کے ان کی جو خاطرداری اور جو تواضع ہے گھروں کے اندر کھانوں سے لے کے ہماری کسی قسم کی ہاسپٹیلٹی میں میرے بھائیوں کمی نہیں آتی۔ اس میں ہمارا صرف اپنا پنجاب کا نہیں، اگر میں ہمارے صوبوں کے اندر بات کر رہا ہوں، اس میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، اس میں میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، اس میں میں باقی جگہوں کی بات کر رہا ہوں، تو ہر جگہ پہ یہ قابل تعریف ہوتا ہے ہمارا کہ ہم ان کو اپنے فرینڈ سے ملوا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کبھی اپنے جو ہے نا وہ کبھی کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو سیریں کروا رہے ہوتے ہیں، جگہوں جگہوں سے کھانے کھلاتے ہیں۔ بلکہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی نیا ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہمارے شہر میں یا ہمارے اراؤنڈ میں، تو ہم لازمی ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو گفٹس لے کے دیتے ہیں، ان کو کپڑے تک سلائی کروا کے دیتے ہیں۔ بہت کچھ میری جان اس کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہی یہ تجربہ ہو، اور یہ جو ہماری طرف سے رشتوں کو ٹریٹ کرنا کیا جا رہا ہے نا یار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص الخاص جو ہے نا خالص ہوتا ہے، اور یہ بالکل ریئل ہوتا ہے۔ مطلب اس میں کوئی آرٹیفیشیلٹی والی چیز نہیں ہوتی، اس میں ساری کی ساری سچائیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے اندر کی محبت اور ہمارے اندر کی ایک ایسوسیشن ان فیملیز کو لے کے لگی ہوتی ہے نا، وہ ساری کی ساری آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس سے کبھی نہ کبھی چلیں ویزا لگ گیا تو آپ بھی کوئی ایکسپیکٹیشن اگر کر لیتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی غلط ہے یا کوئی مذائقہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ میرے دوست کا میں بتا رہا تھا کہ ان کا ویزا لگ گیا، ان کے والد صاحب جو تھے، مطلب اس کے جو ماموں تھے، وہ اپنے جو ہے نا وہ بہن کے بہت قریب تھے، بہت زیادہ قریب تھے، تو بہن نے فون کیا کہ اس طرح میرے بیٹے کا ویزا لگ رہا ہے اور آپ جو ہے اس کو آگے سے ریسیو کر لینا اور اس کو بتانا۔ ساری سٹوری بتائی اس کو۔ وہ بیچارہ جب جیسے ہی بڑا جس کو بولتے ہیں کہ ہوپس لے کے اور امیدیں لے کے، اور ایئرپورٹ سے ایسے مطلب وہ بتا رہا ہے کہ میں جناب گلے مل رہا ہوں اپنی ماں کو، اور یہ ٹھیک ہے، وہ سیڈ تو ہوتا ہی ہے، وہ بڑے سیڈ مومنٹس ہوتے ہیں، گریف بھی ہوتا ہے سارے کا سارا، لیکن جب آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو وہ جو ایک ٹینشن آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے نا کہ آگے میرا کیا ہوگا، وہ آپ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، یو ہیو لیفٹ بیہائنڈ، کیونکہ آپ بالکل ہی ایک مائنڈ سیٹ لے کے آ رہے ہیں کہ یار آگے میں جاؤں گا تو مجھے ڈیفینیٹ سی بات ہے مجھے ہیلپ بڑی اچھی مل جائے گی۔ وہ محترم بھائی بڑے ہی اچھے بھائی ہیں، وہ جب جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں ان کو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کال کیسے کروں، کیسے اطلاع کروں۔ جو ہے وہ کچھ ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ، مطلب ہوتا ہے، انہوں نے خیر اینی ویز کوئی اپنی کنیکٹیویٹی کر کے تو اپنے ماموں کو کال کی، تو وہ ان کو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریسیو کر لیتے ہیں لیکن ٹائم تھوڑا لگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں ماموں جان، آپ کا جیسے ٹائم لگے آپ آ جائیے گا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، آپ فری ہو کے آ جائیں۔ یہ بھی ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے کال اٹینڈ کر لی، یہ بھی ان کی محبت ہے کہ انہوں نے آگے سے تھوڑا سا پازیٹیو سینس میں جواب دے دیا، اور کیونکہ باہر کے لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور ان کی مصروفیت کی ایک یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے جس میں وہ ٹائم نہ دے پائیں،
یہ ایک اینڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی محبت اپنوں کی دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو نا، چاہت بڑی ہو اور بندے کو بڑا ڈیسپریٹلی انتظار ہو، تو پھر بندہ کام کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ رشتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ رشتے ہمیشہ خالص اور نیت سے چلتے ہیں، سچائیوں سے چلتے ہیں، اس میں کبھی بھی آرٹیفیشیلٹی پن مت لے کے آئیں، اس کی جو اصل تصویر ہے نا اس کو دھندلا مت کریں، کیونکہ اس کے اندر سے جو جاذبیت ہے نا اور جو محبت اصل چاہت ہوتی ہے، جو اٹریکشن ہوتی ہے، وہ میرے لسنرز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ تو عقل مند لوگ ہی جو ہے نا وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، بیوقوف تو صرف اپنی چلاکیاں اور اپنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر رشتے میں اپلائی کر کے خود کو بری و ضماد سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک ان رشتوں کو بچائے ہوئے چل رہے ہیں جن رشتوں کے اندر انہوں نے کبھی بھی خالص جو ہے وہ سچ بولنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی، اور وہ ہمیشہ جھوٹ سے اور دکھاوے سے کام لیتے رہے، اور مطلب انہوں نے کبھی اس طرح کا معاملہ کیا ہی نہیں کہ اس کے اوپر سے کوئی ایسا پردہ ہٹ جائے اور سچ سامنے آ جائے۔ ایڈیشنلی اسپیکنگ، وہ بھائی ساری رات وہاں پہ بیٹھے رہے اور ان کو کال ریسیو نہیں ہوئی، ساری رات کوئی 7-8 گھنٹے ویٹ، اور وہ بچہ بھی نیا مطلب ڈر کے مارے، اب چونکہ بہت زیادہ فرینک بھی نہیں تھا اور جس کو کہتے ہیں شائع سا بھی تھا، اور وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ بھی فیل کر رہا تھا۔ اب نہ وہ رات کے ٹائم اپنی فیملی کو کال کر رہا ہے، نہ اپنے فادر کو کال کر رہا ہے، نہ مدر کو کال کر رہا ہے کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ لڑکا میچور اور سمجھدار تھا، اس وجہ سے اس نے اس ساری سچویشن میں بڑی پیشنس کو سامنے رکھا، اور وہ نیکسٹ ڈے صبح ہوتی ہے تو وہ پھر دوبارہ ان کے نمبر پہ کال کرتا ہے اور ان کا سوئچ آف ملتا ہے۔ اب ان کا سوئچ آف ملتا ہے، اس دوران ان دا مین وائل اب چونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کال کرتا ہے، اور گھر میں کال کر کے اطلاع کرتا ہے، اپنی والدہ صاحبہ کو بتاتا ہے، اور ان کی مدر ان کو بتاتی ہیں کہ میں کال کرتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ سملرلی وہ کال کرتے ہیں اور وہ کال نہیں لگتی، ان کا نمبر بند جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی فرینڈ کو کال کر کے کسی کا ترلا مارتا ہے کہ یار میری کوئی اکوموڈیشن ارینج کروا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہے، میں اس طرح ایئرپورٹ پہ سٹک ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو آخر میں وہ دوست جو ہے وہ اچھا کام آتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میرا ایک دوست ہے جاننے والا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں اس کو کال کرتا ہوں، وہ شاید تمہیں ریسیو تو نہ کر پائے لیکن تم اس کو کال کرو، وہ تمہیں سارا گائیڈ کرے گا، تم یہاں سے اوبر کروا لو یا ٹیکسی کروا لو، وہ تمہیں اس کی اکوموڈیشن پہ لے جائے گا کیونکہ وہ ابھی کام پہ ہوگا۔ خیر وہ لڑکا اسی طرح کرتا ہے، وہ جناب ٹیکسی لیتا ہے، اس کی اکوموڈیشن پہ پہنچ جاتا ہے، وہ اس کو وارملی ویلکم کرتا ہے، جب وہ کام سے واپس آتا ہے اس کو کھانا شانا کھلاتا ہے اور اس کو آگے سے پوچھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ایزی رہو۔ 2 دن کے بعد نمبر آن ہوتا ہے اور وہ جو اس کے ماموں ہوتے ہیں ان کی ان بچے کو کال آتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑا واقعہ ہو گیا تھا، تو میں اس طرح وہ تمہیں نہیں لینے آ پایا، تو بیٹا اب تم کہاں پہ ہو، مجھے بتاؤ، تم اس جگہ پہ آ جاؤ۔ خیر وہ جب جاتا ہے، یہ ایک لمبی سٹوری ہو جائے گی، یہ ایپیسوڈ نمبر 1 ہے جس میں سٹارٹنگ میں ہی رویہ جو ہے وہ اپنوں کا سامنے آ گیا، اور یہ بڑا ہی ڈسگسٹنگ بیہیویئر ہے جو میرے حساب سے قابل معافی نہیں ہے۔ ایسے مطلب جب آپ اتنی محبت اور چاہت کے ساتھ، اب میں جب اس بچے نے مجھے یہ سٹوری سنائی تو میں اس سے پاس میں بیٹھ کے نا میں اس سے اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سننا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا ڈیئر یہ آپ نے ایک سکرپٹ تو لکھا ہے، یہ ایک سکرپٹ بنایا تو ہے، اس کے اندر اصل میں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سٹوری جب سٹارٹ ہوئی پاسٹ میں تو کس طرح آپ لوگ ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہی والی بات آ گئی، یہ ہم سب کے ساتھ ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی اپنا آتا ہے ہم بالکل ویسے ہی کرتے ہیں، اپنی محبتیں نشاور کرتے ہیں، ہم ان کو ہر طریقے سے، اور ایک اور چیز ہے کہ گھر میں ان کے لیے سب سے علیحدہ ارینجمنٹس کی جاتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ آئے، کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے۔ حضور والا ایسے لوگ جن کے رشتہ دار گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے رشتہ دار کسی رورل ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مائیں یا بہنیں یا کوئی چچا ہے، وہ اپنی پیٹیوں میں سے وہ سامان نکال کے اپنے ان رشتہ داروں کو دیتے ہیں جو ان کے گھر میں عرصے دراز کے بعد آ رہے ہیں، اور وہ آتے ہوئے صرف ایک خالی سوٹ کیس اٹھا کے لے کے آتے ہیں، یا ایک پیکٹ جو ہے اس کے اندر چاکلیٹ کا ڈال کے لے آتے ہیں، اور یا اس میں سے کوئی وہاں سے 2 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ کے جوتے اٹھا کے لا کے آپ کو دے دیتے ہیں،
اور وہ آپ سے یہ سارا کچھ کر کے آپ کے ساتھ اپنی محبت جو ہے اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں. اس کے سچ کو جانیو. میں قطعی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں میرے پیارے لسنرز کہ آپ اپنے تعلقات یا اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایک پیمانہ تو ہے، کوئی ایک چیز تو ہے. زندگی ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. محبت اگر کی جائے تو محبت دوسری سائڈ سے بھی ہونی چاہیے. میں پھر بھی آپ کو قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ رشتے ختم ہو جانے چاہیے یا قطع تعلق ہی ہو جانے چاہیے، لیکن یہ میں آج کا یہ ٹاپک اس وجہ سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنے رویوں کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. پلیز آپ ایسا مت کریں. جتنے بھی بچے یا جو بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں یا اپنے ملکوں سے ٹریول کر کے اس ملک میں آ رہے ہیں، یہ ملک آپ کا بھی اتنا ہے جتنا ان کا ہے. آپ بھی پاس میں پیسے لگا کے آئے تھے، وہ بھی ابھی پیسے لگا کے آئے ہیں. یہ ملک جو ہے اس کو آپ نے ہائی جیک نہیں کر لیا. یہ ملک نے اگر آپ کو نیشنلٹی آفر کر دی ہے یا پاسپورٹ دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ غلط رویہ اپنا رکھیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ہیں وہ دنیا سے علیحدہ مخلوق ہیں اور ہم کریچر علیحدہ ہیں، ہم ایلینز ہیں. آپ تو کچھ بھی نہیں ہو. آپ کسی گاؤں سے اٹھ کے آ گئے ہو. آپ کو تو بولنا نہیں آتا، آپ کو تو یہ کرنا نہیں آتا. جب ایک یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جب آپ ایک نئے پرانے گھر سے اٹھ کے نئے گھر میں جب جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے آپ کو چیزوں کو سیٹل کرنے کا. تو یہ تو ایک ملک ہی علیحدہ ہے جہاں پہ آپ کو اس کے قانون کا نہیں پتا ہے، وہاں کے رہنے والے کس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے ان کے بارے میں نہیں پتا. صرف اور صرف اس کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے جو آپ جس پہ 100% جو ہے نا وہ بلیو کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے اپنوں کی محبت اور چاہت، جس کو آپ سوچ کے آ رہے ہوتے ہو کہ مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہماری تو ان کے ساتھ محبت ہی بڑی ہے، ہماری تو ان کے ساتھ چاہت ہی بڑی زیادہ ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، تو میں ان کا نام نہیں ہائی لائٹ کروں گا. وہ اپنے کسی دوست کو ان کے رشتہ داروں کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے. پہلے دن انہوں نے ایئرپورٹ سے لیا اور ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اور رستے میں ان کو کہتے ہیں کہ اپنا سوٹ کیس تیار رکھنا، شاید میں تمہیں 5-4 دن کے بعد لینے کے لیے آؤں گا. تو آگے سے اس کو دوست جواب دیتا ہے کہ یار ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں یار اس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہیں 4 دن کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا. 4 دن تو نہیں، لیکن کوئی 10-12 دن کے بعد وہی والا دوست اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کہاں پہ ہو؟ وہ کہتا ہے جلدی بتا، گاڑی لے کے آؤں؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ ہاں یار گاڑی لے کے آ جا، میرا سامان ہے کچھ میں نے لے کے جانا اور تیرے پاس رہنے کے لیے مل جائے گی جگہ. اس نے کہا بھائی جان بالکل. تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے جو دوست ہیں نا، جو ہمارے فرینڈز ہیں یا ہمارے کچھ بڈیز ہیں، ہمارے کرونیز ہیں، ہمارے چائلڈ فرینڈز ہیں، جن کے ساتھ کبھی ہم نے اپنا بچپن گزارا، وہ پہلے سے یہاں پہ آ گئے. وہ پھر بھی اپنی جو نا وہ اوپن آرم سے ہمیں ویلکم کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں، ہمارا لک آفٹر کرتے ہیں، ہمیں کھانا اور یہ مطلب ہر طریقے سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات بھی میں مطلب جنرلی کرتا ہوں. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن لسنرز ایک بات جو بڑی مطلب امپورٹنٹ ہے ویوز، وہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہائی ہوپس نہ رکھیں، اور یار صرف ایک ہی چیز کا آسرا ہے، وہ اللہ رب الکریم کا ہے، اللہ رب العزت کا آسرا ہے. مالک کے اوپر ایک ٹرو فیتھ اور بلیف لے کے آئیں کہ اگر اللہ رب الکریم نے نا وہاں سے آپ کا ویزا لگا دیا ہے، وہاں سے آپ کا کام بن گیا ہے، اگر وہ آپ کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مقصد یا کوئی پرپز ہے. مالک آپ کے حالات بدلنے والا ہے، کیونکہ آپ نے بھی خود کے حالات بدلنے کی ٹھانی ہے، تو اللہ رب الکریم بھی جو ہے نا وہ آپ کے حالات بدلنے والا ہے. آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. آپ کے گھر میں جو پرابلمس تھیں وہ بھی دور ہونے جا رہی ہیں. تو اللہ رب الکریم کے اوپر ایک سچے دل سے اور نیت سے بھروسہ رکھ کے نا مالک سے رجوع کریں، جو ہر مسئلے کا حل اللہ رب الکریم آپ کو عطا کرتا ہے. اور دوسروں سے ہائی ہوپس بہت زیادہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ رکھنا چھوڑ دیں، اور اپنوں کے رویے سے آپ نے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا. میں نے پہلے بھی بولا کہ قطعی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنوں سے قطع تعلقی کر دیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو تھوڑا ریئلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ خود کو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا جزا اور سزا والا معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی بولا نا ہم
سال بعد یا 6 مہینے بعد اگر کوئی بات کر لیں گے، گھر میں فون کر لیں گے اور رو کے اپنے آنسو گرا کے ہم کہیں گے جی ہم تو بڑے مجبور تھے، تو گھر والے کہیں گے کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ اور کبھی بھی یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے سارے ہیں نا، وہ رشتوں کو خریدنے کے لیے نا اس کے اندر ایک چیز بڑی ڈالتے ہیں، کبھی مہینے یا 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد 10-15 ہزار 20 ہزار بھیج دیا، تو وہ جو ادھر بیٹھے لوگ ہیں نا وہ بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے اتنا پیسہ بھیج دیا ہے، تو اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ حضور ون مین آرمی بن کے آئیں، ایک اچھے جذبے کے ساتھ آئیں، اور ہمیشہ خود کے اوپر جو ہے نا ایک کانفیڈنس رکھیں، اعتماد رکھیں، اور اللہ رب الکریم کے اوپر جو ہے نا ایک اپنا سچا عقیدہ اور ٹرو فیتھ کے ساتھ کہ مالک رستے بھی وہ کہتے ہیں نا گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس۔ سو یہی ساری چیز آج کا ٹاپک اسی بات پہ میں ختم کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں اس میں سے ضرور آپ نے سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ پلیز فار گاڈ سیک چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن ضرور دبا دیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔